अल्लाह तबारक व ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज। दोस्तों, आज का वाकिया जाफर जिन का वाकिया है। वो जिन कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में शहीद होते हुए अपनी आंखों से देखा था। जब इस जिन की मुलाकात उस्ताद सलामत अली दब्बीर से हुई तो इस जिन ने करबला को कैसे बयान किया, आज की इस वीडियो में हम वो वाकिया बयान कर रहे हैं। ये वाकिया फकत अहले दिल और दर्द दिल रखने वाले इंसानों के लिए है। दोस्तों, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े अपने वक्त के शायर गुजरे हैं जिनका नाम मिर्जा सलामत अली दब्बीर है। मिर्जा सलामत अली दबीर अपने वक्त के बहुत बड़े शायर और मौला अली के कसीदा गो रहे हैं। आपने मीर बब्बर अली अनीस या मीर अनीस का नाम तो सुना होगा। ये दोनों एक ही वक्त के शायर थे, इनका जमाना एक ही है और दोनों एक दूसरे के हम पल्ला शायर हैं। इनको दबीरो अनीस के नाम से भी जाना जाता है। दोनों अपने वक्त के बड़े बड़े शायर हैं। अब लिखते हैं कि मिर्जा सलामत अली दबीर लखनऊ में मौजूद थे और मिर्जा सलामत अली दबीर ने लखनऊ में दरसगाह खोल ली। अब मिर्जा सलामत अली दबीर के पास दरसगाह में कई बच्चे पढ़ने आते थे जिनको हुजूर सलामत अली दबीर साहब अल्लाह ताला का कुरान पाक पढ़ाते, नबी करीम की नातें पढ़ाते और मौला अली के कसीदे सुनाते और इनको दीन हक के रास्ते भी समझाते रहते। कहते हैं कि एक मर्तबा मिर्जा सलामत अली दबीर साहब अपनी दरसगाह में बैठे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। इससे पहले कि कोई बच्चा उठकर दरवाजा खोलकर देखता कि कौन दरवाजे पर आया हुआ है, मिर्जा सलामत अली दबीर साहब फरमाने लगे कि बैठ जाओ, मैं खुद देखता हूँ कि दरवाजे पर कौन है। मिर्जा सलामत अली दबीर साहब दरवाजे पर गए और आपने जब दरवाजा खोला तो आप देखते हैं कि सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। ये बूढ़ी औरत मिर्जा साहब को देखकर कहने लगी, हुजूर, मैंने सुना है कि आपने लखनऊ में एक दरसगाह खोली है और शहर लखनऊ में आप बच्चों को तालीम दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को भी तालीम दें। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी आपके पास पढ़े ताकि मेरा बच्चा भी हुब्बे नबियो हुब्बे अली सीख ले। उस वक्त मिर्जा सलामत अली दबीर साहब इस बूढ़ी औरत से कहने लगे, माई जी ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये मेरी दरसगाह है, तुम्हारा बच्चा रोज आएगा या रात यहीं रहेगा? जैसा तुम्हें मुनासिब लगे वैसा ही कर लो। अगर रात इसने यहीं गुजारनी होगी तो हम इसका इंतजाम कर लेंगे। अगर ये रोज आना चाहे तो रोज आ जाए, मैं इसे दीन हक समझा दूंगा, दीन इलाही के बारे में पढ़ा दूंगा। ये बूढ़ी औरत कहने लगी, हुजूर, जैसा आपको मुनासिब लगे। अगर आप कहें कि मेरा बच्चा रोज आए तो मेरा बच्चा रोज आएगा, और अगर आप कहें कि मेरा बच्चा यहीं रहकर पढ़ ले तो मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं। जैसा आपको अच्छा लगे। मिर्जा सलामत अली दबीर साहब फरमाने लगे, ठीक है, अगर आप दूर से आए हैं तो फिर आपका बच्चा यहीं क़याम फरमा ले, हम इसको रात यहीं रहने के लिए जगह फराहम करेंगे। ये भी दूसरे तालिब इल्मों के साथ यहीं रहेगा और दर्स के वक्त दर्स में आ जाएगा। इस औरत ने कहा, ठीक है जी, और ये कहकर वो औरत चली गई और अपने बच्चे को मिर्जा सलामत अली दबीर के पास छोड़ गई। अब मिर्जा सलामत अली इस बच्चे को जानते नहीं थे, क्योंकि वो दौर और वो लोग ऐसे थे जो फकत अल्लाह की रजा के लिए काम करते थे। इसलिए मिर्जा सलामत अली रहमतुल्लाह अलैह ने इस बच्चे को बाकी बच्चों के साथ बिठा दिया और इसको पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और ये बच्चा मिर्जा सलामत अली के पास पढ़ता रहा। लिखने वाला लिखता है कि ये बच्चा इतना ज़हीन था
کہ جہاں باقی بچے ایک ہفتے میں ایک سبق یاد کرتے، وہیں یہ بچہ ایک دن میں وہ سبق یاد کر لیتا۔ جہاں باقی بچے ایک مہینے میں ایک سبق یاد کرتے، وہاں یہ بچہ ایک ہفتے میں وہی سبق یاد کر لیتا۔ اب ایک ذہین اور فتین بچہ مرزا سلامت علی دبیر کے پاس پڑھ رہا تھا۔ جب مرزا کی توجہ اس جانب گئی تو اب مرزا اس کو بہت ہی عزیز رکھنے لگے۔ ویسے بھی یہ فطرت ہے کہ ذہین طالب علم اساتذہ کرام کی نگاہ کرم میں رہتے ہیں۔ خیر، یہ بچہ مرزا سلامت علی دبیر کے پاس پڑھتا رہا اور مرزا سلامت علی دبیر بھی اس کو نہ جانتے ہوئے، فقط اس کو اپنا ایک عام سا شاگرد سمجھتے ہوئے مسلسل پڑھاتے رہے۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرزا سلامت علی دبیر جب اپنی درسگاہ میں آئے تو آپ کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ آپ بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور آپ کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ باقی تو کسی نے جرأت نہ کی، لیکن یہ بچہ آگے بڑھا اور مرزا سلامت علی سے پوچھنے لگا، استاد محترم، آج کیا بات ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے کے رنگ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ مرزا سلامت علی دبیر اس بچے سے کہنے لگے، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مشکل نہیں۔ دراصل مرزا سلامت علی اپنی پریشانی کو چھپا کر اس بچے کو ٹالنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی مشکل اس بچے کو بتا کر اسے پریشان کر دوں۔ لیکن دوسری طرف اس بچے نے ضد پکڑ لی اور یہ بار بار اصرار کرنے لگا کہ حضور مجھے بتائیں، آپ کو کون سی مشکل ہے؟ آپ کیوں آج اتنے پریشان ہیں؟ آخر کار مرزا سلامت علی دبیر اس بچے سے کہنے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ میری زوجہ یعنی تمہاری استانی بیمار ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا علاج کروایا ہے، لیکن اب حکیم کہتے ہیں کہ اس کا علاج ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے ہوگا، وگرنہ اس کو صحت یابی نہیں ملے گی۔ لیکن میرے بیٹے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹی یہاں لکھنؤ میں موجود نہیں، وہ جڑی بوٹی آگرہ میں موجود ہے۔ اب دوستو، کیونکہ اس وقت سفر کی جدید سہولیات نہیں تھیں، اس لیے مرزا سلامت علی اپنے اس شاگرد سے کہنے لگے، بیٹا، لکھنؤ سے آگرہ جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، 1 مہینہ جانے کا راستہ ہے اور 1 مہینہ آنے کا راستہ ہے۔ اس لیے اگر میں آگرہ میں چلا جاؤں اور وہ بوٹی لے آؤں تو واپس آنے تک میری بیوی مر جائے گی، کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ اب میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ مرزا سلامت علی دبیر یہ کہہ کر اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ دوسری طرف جیسے ہی آپ کے اس طالب علم نے اپنے استاد کو روتے ہوئے دیکھا تو یہ طالب علم کہنے لگا، حضور آپ مجھے وہ جڑی بوٹی دکھا سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہوتی ہے؟ مرزا سلامت علی دبیر کی سمجھ میں بات نہ آئی، لیکن پھر بھی اس نے حکیم کے پاس سے ایک پتا اٹھایا، جو کہ ایک ہی پتا حکیم کے پاس پڑا تھا، اور اس نے اپنے طالب علم کو دکھا دیا کہ اس طرح کی وہ جڑی بوٹی ہے اور اس طرح کی جڑی بوٹی مجھے ضرورت ہے، اور حکیم کے پاس بھی فقط یہی ایک پتا موجود ہے۔ اس شاگرد نے کہا، حضور آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ اپنے استاد یعنی مرزا سلامت علی دبیر سے اجازت لے کر درسگاہ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ شاگرد واپس درسگاہ میں داخل ہوا اور اس نے وہ جڑی بوٹی مرزا سلامت علی دبیر یعنی اپنے استاد محترم کے سامنے رکھ دی۔ مرزا سلامت علی نے جیسے ہی وہ جڑی بوٹی دیکھی تو آپ کی جان میں جان آ گئی۔ مرزا نے وہ جڑی بوٹی حکیم کو دکھائی تو حکیم نے کہا، ٹھیک ہے، اس جڑی بوٹی سے آپ کی بیوی کا علاج ہو جائے گا۔ حکیم نے اس جڑی بوٹی سے مرزا کی بیوی کا علاج کیا اور مرزا کی بیوی ٹھیک ہو گئی۔ پھر مرزا سلامت علی اس بچے سے پوچھنے لگے، مجھے بتاؤ تم کون ہو، کیونکہ 1 مہینہ جانے کا راستہ ہے اور 1 مہینہ آنے کا راستہ ہے، پھر وہاں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ اس طرح تم نے 70 سے 80 دنوں کا کام چند منٹوں میں کیسے کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بچہ مرزا سلامت علی دبیر سے عرض کرنے لگا،
استاد محترم، اگر میں نے بتا دیا کہ میں کون ہوں تو پھر آپ مجھے اپنی درسگاہ میں پڑھنے نہیں دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں، وگرنہ آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ مرزا سلامت علی دبیر صاحب اس اپنے شاگرد سے فرمانے لگے، اگر تم نے نہ بتایا تو پھر بھی میں تمہیں اپنی درسگاہ سے نکال دوں گا، اس لیے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ اگر تم نے بتا دیا تو پھر میں تمہیں اپنی درسگاہ میں رہنے دوں گا۔ یہ بچہ مرزا سلامت علی دبیر سے عرض کرنے لگا، حضور میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن ہوں، اور میں جنات کی نسل میں سے ہوں۔ مرزا سلامت علی دبیر نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، اگر تم جن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر آپ پوچھنے لگے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سی نسل میں سے ہو، تمہارے آباء و اجداد کا نام کیا ہے؟ یہ بچہ مرزا سلامت علی سے کہنے لگا، حضور میں زعفر جن کی نسل میں سے ہوں، میرے دادے کا نام زعفر ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ ادب سے کھڑے ہو گئے اور اس بچے کو اپنے قریب کر کے اس کے سر سے پیار سے ہاتھ پھیرا اور بڑے ہی پیار اور محبت سے کہنے لگے، اے میرے شاگرد، اللہ تمہارے دادے پر رحم کرے۔ دوستو، آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ زعفر جن وہ جن ہے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس نے امام حسین سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان یزیدیوں کو ابھی ختم کر دوں، لیکن امام حسین نے اس کو منع فرما دیا تھا۔ خیر، استاد سلامت علی دبیر اپنے اس طالب علم سے کہنے لگے، بیٹا اللہ تمہارے دادے پر رحم کرے، اللہ تمہارے دادے کی بخشش کرے۔ یہ سن کر یہ بچہ اپنے استاد سے کہنے لگا، حضور واقعتاً اللہ میرے دادے پر رحم کرے، اللہ میرے دادے کی بخشش کرے، لیکن حضور میرا دادا ابھی فوت نہیں ہوا، میرا دادا ابھی بھی زندہ ہے۔ مرزا سلامت علی دبیر نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ اپنے اس طالب علم سے کہنے لگے، اگر تیرا دادا ابھی زندہ ہے تو جاؤ اور اپنے دادے سے کہو کہ تیرا استاد یعنی میں تیرے دادے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ طالب علم فوراً اپنے دادے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد استاد سلامت علی دبیر کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، حضور میرا دادا ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہے میں آپ سے نہیں مل سکتا، میرا دادا عرض کر رہا ہے آپ نے مجھ سے کربلا سننی ہے، اور اب میری عمر نہیں رہی، اب میری طاقت نہیں کہ میں کربلا بیان کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے علی کے لال کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں وہ منظر آپ کو بیان کروں۔ مرزا سلامت علی دبیر اپنے اس طالب علم سے کہنے لگے، اگر تیرا دادا مجھ سے نہیں ملنا چاہتا تو پھر تو ایسا کر، اپنا بستہ اور اپنی کتابیں اٹھا اور درسگاہ سے نکل جا، میں تمہیں پڑھانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر یہ طالب علم پھر اپنے دادے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد پھر استاد سلامت علی دبیر کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، حضور میرا دادا کہہ رہا ہے میری منت مان جاؤ، مجھ سے اب کربلا بیان نہیں ہوتی۔ لیکن استاد سلامت علی فرمانے لگے، نہیں، اگر تمہارا دادا مجھ سے ملاقات نہیں کرتا تو میں تمہیں پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہوتا، تم اپنی کتابیں اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ طالب علم اپنے دادے کے پاس گیا اور آ کر عرض کرنے لگا، حضور میرا دادا کہہ رہا ہے کہ 2 دنوں کے بعد رات کو آدھی رات کے بعد مسجد کے فلاں مینار کے پاس ملاقات ہوگی، آپ تیار رہنا۔ اب اس دن منگل کا دن تھا، استاد سلامت علی نے بڑی مشکل سے بدھ کا دن نکالا اور جمعرات والے دن آپ زعفر جن سے ملاقات کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ جب رات کا وقت ہوا تو استاد سلامت علی نے اپنے تمام طالب علموں کو چھٹی دے دی اور انہیں حکم دیا کہ آپ سب اسی وقت درسگاہ سے نکل جائیں۔ آدھی رات کے وقت جب استاد سلامت علی دبیر اپنی درسگاہ میں اکیلے تھے تو آپ اسی مسجد کے مینار کی طرف آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جن شکل ہیبت ناک تھی اور اس کی آنکھیں ماتھے پر تھیں، استاد سلامت علی دبیر سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔
کہتے ہیں کہ استاد سلامت علی دبیر نے اس جن سے پوچھا کہ کیا تو جعفر ہے؟ کیا تو وہی جعفر جن ہے جس نے کربلا میں اپنی آنکھوں سے امام حسین کو دیکھا ہے؟ دوسری طرف سے اس جن نے اپنی گرجدار آواز میں جواب دیا، ہاں میں وہی جن ہوں۔ کہتے ہیں کہ استاد سلامت علی دبیر جن کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے جعفر مجھے اجازت دو، میں وہ آنکھیں چوم لوں، میں وہ آنکھوں کا بوسہ لے لوں جنہوں نے اپنے ہوش و حواس میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ استاد سلامت علی نے جعفر جن کی آنکھیں چومی، جعفر جن کی آنکھوں پر بوسہ دیا، اور پھر استاد سلامت علی جعفر جن سے کہنے لگے، اے جعفر اب مجھے بتاؤ کہ تم نے کربلا میں کیا دیکھا تھا، اب مجھ پر کربلا بیان کرو۔ جعفر جن رو کر بیان کرنے لگا کہ حضور اس وقت کی بات ہے جب میرے بیٹے کی شادی تھی اور رسم سہرہ بندی تھی، میں اپنے ہاتھوں میں سہرہ لے کر اپنے بیٹے کو باندھنے والا تھا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ میرا ایک رشتہ دار جن جس کا نام عامر تھا وہ ابھی تک بارات میں شامل نہیں ہوا تھا، میں انتظار میں تھا کہ میرا وہ رشتہ دار جن آئے تو میں سہرہ باندھوں۔ ساری جنات کی بارات کھڑی ہوئی تھی، تبھی سارے جنات مجھ سے کہنے لگے، جعفر تم سہرہ باندھ لو، جب عامر آئے گا اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہم سب اسے راضی کر لیں گے۔ جعفر جن کہنے لگا، حضور بس میں نے ان کی بات مانی اور سہرہ باندھنے کے لیے اپنے بیٹے کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے ہی میں سہرہ باندھنے لگا کہ اسی وقت میرا وہ رشتہ دار جن عامر میرے پاس آیا، اے جعفر سہرہ پھینک دے، سہرہ مت باندھنا۔ میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ آج میرے بیٹے کی شادی ہے، آج اگر میں سہرہ نہیں باندھوں گا تو کب باندھوں گا؟ تو میرا رشتہ دار عامر مجھ سے کہنے لگا، جس مرشد علی کا تو مرید ہے اس کا لخت جگر اکیلا کربلا میں یزید کے مقابلے میں آ چکا ہے، ادھر یزید ملعون کے پاس فوج ہے اور ادھر حیدر کرار کا لخت جگر اکیلا تن تنہا میدان میں اتر گیا ہے۔ جعفر جن کہتا ہے کہ حضور بس میں نے یہی سنا، میں نے وہ سہرہ وہیں پھینک دیا اور میں پوری جنات کی بارات لے کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، اے علی کے لال اگر آپ اجازت دیں تو میں یزیدیوں کو پانی میں ڈبو کر مار دوں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا، اپنی رحمت کا مظاہرہ کیا اور آپ نے مجھے منع فرما دیا۔ پھر میں نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ اے کائنات کے سردار، اب آپ نے میری پہلی بات نہیں مانی، اب آپ میری دوسری بات مان جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، بتاؤ تمہاری دوسری بات کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اے سخی نانا کے سخی نواسے، مجھے اپنی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی اجازت دے دے۔ جعفر جن کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مجھے کربلا میں اپنی آنکھوں سے اپنی شہادت دیکھنے کی اجازت دے دی، لیکن امام حسین یہ بھی فرمانے لگے، جب میں انگلی کا اشارہ کروں تو پھر جعفر یہاں سے چلے جانا، پھر یہاں مت رہنا۔ جعفر جن عرض کرنے لگا، حضور بس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، شمر ملعون امام حسین کے پاس آیا اور اس نے امام حسین پر جیسے ہی حملہ کرنے کی تیاری کی تو امام حسین کی نظر طلحہ زینبیہ پر پڑی۔ امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی پاک حضرت زینب سلام اللہ علیہا پردے میں کھڑی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین اونچی ہو جا تاکہ میری ہمشیرہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے، لیکن جیسے ہی زمین بلند ہوئی تو دوسری طرف سے علی کی لاڈلی نے حکم دیا، اے زمین میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ نیچے ہو جا، مجھے اپنا بھائی دیکھنے دے۔ جعفر جن کہتا ہے کہ حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 7 بار زمین اونچی ہوئی اور 7 بار زمین نیچے ہوئی۔ جعفر جن کہتا ہے کہ حضور میں اب اس انتظار میں تھا کہ کب امام حسین مجھے اپنی انگلی سے اشارہ فرمائیں گے اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام پر 13 ضربیں لگائی
اور 13 ضربیں لگا کر امام حسین علیہ السلام کو اس ملعون نے شہید کیا۔ دوسری طرف میں امام حسین علیہ السلام کے اشارے کا منتظر کھڑا تھا کہ تھوڑی دیر بعد امام حسین نے میری طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ جعفر اب چلا جا۔ میں نے رو کر امام سے پوچھ لیا، یا امام حسین مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ پہلے آپ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا اور اب کیوں بھیج رہے ہیں؟ اب تو آپ کی شہادت قریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے جعفر، میری ماں سیدہ کونین سلام اللہ علیہا جنت البقیع چھوڑ کر کربلا میں آ چکی ہے، اور میری ماں وہ جگہ صاف کر رہی ہے جس جگہ پر میں نے شہید ہونا ہے۔ میری ماں اپنی چادر اطہر مبارک سے زمین صاف کرنے آ گئی ہے۔ اے جعفر، اب تو یہاں سے چلا جا۔ جعفر یہ کہہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ دوسری طرف استاد سلامت علی صاحب بھی کربلا سن کر رو رہے تھے۔ جعفر پھر کہنے لگا، اے استاد محترم، یہ کربلا کی وہ داستان تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اور جو میں نے اپنی اوقات کے مطابق بیان کی ہے۔ امام حسین کی شہادت پر میں آج تک غمگین ہوں اور آپ کے غم میں میں آج تک روتا ہوں۔